अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। गुज़िश्ता हफ्ते हमने भरपूर आवाज़ उठाई, अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया। हमने जो प्रोग्राम में मौक़िफ़ लिया उसको अवाम ने भरपूर तौर पे पजीराई दी। अवाम ने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और यही वजह थी कि जब अवाम और मीडिया एक साथ खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को हरा सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, डेवलपमेंट्स हुई जिसपे महंगाई का तूफ़ान आने को खड़ा था, लेकिन शायद वो फ़िलहाल टलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो चीज़ें टल गई हैं इसके ऊपर बात की जाए और इसके हवाले से मजीद कुछ इंकशाफात हैं आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जिस तरीके से दूध की प्राइसेस के ऊपर बात की, हमने बताया कि जो दूध की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं उसके रैशनल के ऊपर बात की गई। हमने आवाम का मौक़िफ़ दिया, हमने डेयरी एसोसिएशन का मौक़िफ़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस तमाम तर चीज़ों में एक बात साबित हो गई कि जो कीमतें बढ़ाने के लिए ऐलानात किए गए उसका रैशनल देने के हवाले से डेयरी एसोसिएशंस नाकाम नजर आईं। यही वजह थी कि आज वो वक्त गुजर जाने के बाद, यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी उस गुजर जाने के बाद भी आज भी कराची समेत पाकिस्तान भर में जो दूध की कीमतें हैं वो पुरानी निर्खों पे ही फरोख्त हो रही है। अगर बात करें कराची की तो आज कराची में तकरीबन 120 रुपए फी लीटर के हिसाब से दूध फरोख्त हो रहा है और जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि इसकी कीमतों में 20 से 25 रुपए इजाफा हो सकता है, तो वो इजाफा भी फिलहाल देखने में नहीं आ रहा। लेकिन दूध के नाम पे हमें क्या पिलाया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। डेयरी एसोसिएशंस या डेयरी इंडस्ट्री या कैटल फार्मिंग, आखिर ये बिजनेस किस तरीके से होता है? और ये सवाल हमने बार बार अपने प्रोग्राम्स में उठाया कि अगर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं, अगर ये बिजनेस में इतनी ही मुश्किलात हैं जिस तरीके से उस प्रोग्राम में भी कहा गया कि दूध की जो फी केजी, जो फी लीटर, ये भी एक सवाल है कि केजी और लीटर में हमें अक्सर उलझाया जाता है कि जो लागत आती है वो तकरीबन 150 रुपए की है, जबकि अभी दूध काफी कम कीमतों में बेचा जा रहा है। इतनी सारी मुश्किलात हैं, इतने सारे मामलात हैं, इसके बावजूद डेयरी इंडस्ट्री हमें दिखता है कि बढ़ती हुई नजर आती है। दुकानें जो मिल्क शॉप्स थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही। इस सवाल का जवाब हमें अब तक ना मिला, लेकिन आज मिलने जा रहा है। आज अवाम के भी बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि अवाम अक्सर ये सवाल पूछती है कि जो दूध के नाम पे हमें पिलाया जा रहा है वो पिलाकर क्या शय है। आज ब्रांडेड मिल्क्स की बात करें, खुले दूध की बात करें, तो अवाम कंफ्यूज नजर आती है कि कौन सा दूध इस्तेमाल करें। गाय का दूध इस्तेमाल करें, भैंस का दूध इस्तेमाल करें, ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध इस्तेमाल करें, पैकेट का दूध इस्तेमाल करें, खुला दूध इस्तेमाल करें, या कैंस में मिलने वाला जो दूध है उसको इस्तेमाल किया जाए। टेट्रा पैकेजिंग के हवाले से भी बड़े सारे मामलात थे। इन सारे मामलात के हवाले से हमारे पास एक बड़ी खास शख्सियत मौजूद है। जिस तरीके से जब हमने प्रोग्राम किया, हमने सर्वेस किए, इस सर्वे में एक साहब हमारे सामने आए जो खुद इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, भरपूर एक्सपीरियंस रखते हैं, अच्छा खासा टेन्योर गुजार चुके हैं डेयरी इंडस्ट्री में, और अब हाल ये है कि उनका खुद का एक डेयरी फार्म है और साथ साथ उनकी अपनी मिल्क शॉप भी मौजूद है। आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात का भी हमसे कहा कि वो सारे प्रैक्टिसेस जो डेयरी इंडस्ट्री में होती हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, वो खुद इस सारे मामलात पे आके बात करेंगे और इन सब के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। तो मैं वेलकम करूंगा हमारे गेस्ट को। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम मुनीर भाई। सर आपने तमाम हमारे प्रोग्राम्स देखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले तो आवाम को खुशखबरी सुना दें कि जो कराची है या पूरे पाकिस्तान में जो दूध की कीमतें हैं वो उसी कीमतों में बिक रहा है या कहीं एरियाज में इसमें इजाफा हुआ? सबसे पहले मैं स्टार्ट इससे लूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आपको एक ज़रिया बनाया कि जो बात, जो फीलिंग मेरे दिल में थी उसको मैं पब्लिकली एक्सप्रेस करूं और उसका आप एक ज़रिया बने। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन भी कराया कि मैं पिछले चंद सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूं और साथ साथ अब मैंने रिटेल का काम भी स्टार्ट कर लिया। जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो आपने कहा कि जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो नो, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे ज़रूर बरकरार है। रोज़ हमें डिफरेंट न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, बट एज ऑफ नाउ जो कीमत थी, मतलब अगर एज ऑफ होल हम बात करें तो कीमतें अभी उसी जगह पे खड़ी हैं जो है फिलहाल वही। तो ये आवाम का क्रेडिट है, हमारे व्यूअर्स का क्रेडिट है, और आवाम जिस तरीके से इस मौक़िफ़ पे डट के खड़ी हुई है तक, यानी कि उसी को क्रेडिट जाता है। तो सर मैं अब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करने चल लगा हूँ। पहले तो मुझे बता दें कि आप इस फील्ड से कितने अरसे से वाबस्ता हैं और इस फील्ड के हवाले से आप जो कुछ जानते हैं, अवाम आज उसको जानना चाहती है। अवाम चाहती है कि आप वो सच बताएं जो आज तक सामने ना आया। तो मुझे पहले तो ज़रा अपना बैकग्राउंड बता दें, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में स्टडी किया, आपका ताल्लुक मानसेरा से है, आप तकरीबन चंद सालों से डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और एक अच्छा साइजेबल बिजनेस आपका डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से।
میں چاہتا ہوں عوام کو آپ اپنی زبانی خود بتائیں. جی بالکل جی، ڈیری سے کوئی آل ٹوگیدر آپ سمجھیں کہ 4 to 5 years ہو گئے. اس فیلڈ سے میں بلانگ کرتا ہوں. اس سے پہلے اگر میں اپنی اوور آل ایکسپیرینس کی بات کروں تو میرا کیریئر جو ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں نے کی ہے گارمنٹس کے اندر. اور میرا مطلب دور دور تک ویسے تو کوئی ارادہ آپ کہہ سکتے ہیں یا پلان ڈیری کا مطلب نہیں آپ تھا. جگدی پشتی اگر کہا جائے تو آپ کا فیملی بزنس فیملی بزنس نہیں ہے یہ تو. انفیکٹ یہ تھا کہ جب مانسرا سے ہم لوگ کراچی آئے تو یہ ٹارگیٹ نہیں تھا کہ جا کے ڈیری فارمنگ کرنی ہے. انفیکٹ جیسے ہر کوئی آتا ہے میں بھی آیا کہ اپنے ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں ہم لوگوں نے یہاں پہ میں موو ہوا. اور فائنلی میں نے جو یہاں پہ کام سٹارٹ کیا وہ گارمنٹ ایکسپورٹ کمپنیز ہیں ڈفرینٹ، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور اس میں میرا کوئی 15 سے 16 سال کا وہ ایکسپیرینس ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دسمبر 2000 ایگزیکٹلی مجھے یہ یاد نہیں ہے، بٹ اس میں یہ تھا کہ ہم نے پھر یہ ڈیری فارمنگ سٹارٹ کر لی آج سے کوئی 4 یا 5 سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں پھر کام چلتا رہا ود دی ہیلپ آف جو ڈفرینٹ میرے دوست یار تھے ساتھ میں، جو کلیگ تھے، وہ ساتھ چلاتے رہے. اصل جو چینج آئی جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئی جب فائنلی مارچ میں کرونا آیا. پوری دنیا میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج آیا. اس میں جو میرے اینڈ پہ جو بیسک جو چینج آئی وہ یہ تھی کہ پہلے میں ڈیری فارمنگ کرتا تھا پارٹ ٹائم. پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو پھر میں نے فل ٹائم کرنا شروع کر دیا. اور کرونا کے دنوں میں ظاہر بات ہے آفیسز وغیرہ بند تھے، سب کچھ گھر سے ہی ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، تو زیادہ ٹائم مجھے ڈیری فارم پہ اسپینڈ کرنے کا ملا. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ انیشلی اگر ایک پروفیشن تھا تو وہ آہستہ آہستہ ایک قسم کا ایک پیشن میں بھی کنورٹ ہو گیا. پیشن آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس انڈسٹری کے اندر کئی ایسی نارمز ہیں، کئی ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ میرے حساب سے انفیکٹ ہر کامن ہیومن بینگ کے حساب سے غلط ہے، انسانیت کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ وہ کہیں نہ کہیں آ جا کے اس میں مجبوری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. میں اس پہ ضرور آؤں گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جو پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہے عوام، اگر آج پاکستان میں کوئی ڈیری فارمنگ کا بزنس کرنا چاہتا ہے، خاص طور پہ اگر سندھ ریجن کی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑے سے ٹرینڈز مختلف ہیں، خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو یہاں مزید مختلف ہو جاتی ہیں چیزیں. اگر کراچی میں بزنس کو شروع کرنا چاہتا ہے جس طریقے سے آپ نے شروع کیا، تو تقریباً کتنی لاگت لگتی ہے، اس میں کتنا پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ ایک اگر آپ ہی نے اسٹارٹ لیا ہو تو کتنے بھینسوں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز یہ ایڈ کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ دیکھیں میں جو بھی یہاں پہ بات یا جو بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں وہ پیورلی میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے، پرسنل کہیں اور مختلف ہو رہا ہوگا. اب وہ ہو سکتا ہے کہیں ویری بھی کرے یا ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی فارمر بھائی اس سے اختلاف بھی کرے. تو آبویسلی یہ جو بھی میں ڈسکشن کر رہا ہوں اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ میں کسی انڈیویجول کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں یا کسی ایک طبقے کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں. یہ ایک جرنل ایک برائی ہے جو میں نے دیکھی ہے، جو میں نے اس انڈسٹری کے اندر سرایت کر چکی ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ ایک نارم سمجھی جاتی ہے جس کو برا کہا ہی نہیں جاتا. تو یہ اس حوالے سے جہاں تک اس میں انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو جس کو آپ ایک کہہ سکتے ہو کہ ایک اچھے نمبرز یعنی ایسے کہ جس کو آپ ایز اے بزنس لے کے چلو تو وہ منیمم بھی 40 سے 50 جانور کے ساتھ آپ سٹارٹ لے سکتے ہو. آپ نے کتنے سے لیا تھا؟ میرا انفیکٹ جو سٹارٹ تھا دیٹ واز اراؤنڈ کوئی 40 to 45 اینیملز اگین. پھر اس میں یہ تھا کہ آفٹر 6 months ہم نے اس میں کچھ ایڈیشن اور کی، انویسٹمنٹ اور کی. اس میں انفیکٹ ہم نے ساتھ میں پارٹنرز ایڈ کیے. تو اس میں یہ تھا کہ پھر نمبر میرے ڈبل ہو گئے، مطلب پھر میں کوئی 85-90 اینیملز تھے اس وقت میرے پاس. مطلب ایک اچھا خاصا سائزیبل آپ کا بزنس ڈبل اس وقت ہو گیا. تو اس میں اگر آپ 40-45 کی بات کریں تو کرنٹ پرائس کے حساب سے یہ کوئی 10 ملین سے اوپر کی انویسٹمنٹ ہے. 10 ملین سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 12 ملین کے بیچ میں، اگر آپ کے لینڈ آپ کے پاس مطلب اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہو. نہیں اپنی انفیکٹ نہیں، دیکھیں کراچی رینٹ پہ عام طور پہ کراچی میں رینٹ پہ ہوتا ہے. جی رینٹ پہ دیکھیں جس ریجن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں سے اگر آپ پنجاب کو کمپیئر کریں تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. میں پنجاب کے اوپر آؤں گا، لیکن اگر کراچی کی بات کی جائے، عام طور پہ کراچی میں جو ڈیری کا کام ہوتا ہے، چھوٹا کام اگر میں بات کروں تو یہ زیادہ تر رینٹ کی جگہ پہ ہوتا ہے. جی دیکھیں چھوٹا فارمر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جگہ سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو آؤٹ سورس ہی کرنی پڑتی ہے، جس میں جگہ بھی آ گئی، باقی جو بھی لوازمات ہیں راشن کے حوالے سے ہو گئے، چارے کے حوالے سے جو بھی ہو گیا، مطلب وہ اپنا چارہ نہیں اگا سکتا. ہاں وہ سب اس کو آؤٹ سورس ہی کرنا پڑتا ہے، اس میں وہ ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں کی فارمنگ اور پاکستان کے ادر ایریاز کی فارمنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ویری کرتی ہے، کہ یہاں تھوڑی سی سچویشن اس لیے زیادہ ٹف بھی ہے اور کمپٹیٹیو بھی ہے کہ یہاں پہ یہ چیلنجز بھی ہیں. بالکل ٹھیک.
تو اوور آل آپ کہہ سکتے ہو کہ 10 to 12 ملین اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس بزنس کا سٹارٹ لے سکتے ہو. اچھا اگر کوئی بھی بزنس کیا جاتا ہے تو اس میں ریٹرنس کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے. اگر میں ایک بات 10 ملین سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو اس بزنس میں بریک ایون کب تک آ سکتا ہے؟ 1 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر، کہ اگر میں نے 10 ملین لگایا وہ میرا ایٹ لیسٹ 10 ملین پیسہ جو روپیہ ہے وہ ریکور ہو جائے؟ دیکھیں اس میں یہ بزنس جو ہے نا، اس کو جو میں نے ایکسپیرینس کیا اس سارے عرصے کے اندر، جو میں اس کو سمجھا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے یا کوئی ایسا کوئی نمبرز نہیں ہے جو آپ ٹارگٹ کر کے چلتے ہو اور آپ اچیو کرتے ہو. کیونکہ یہ پیورلی ایک آپ سمجھ لو کہ ایک چانس ہے، ایک رسک ہے. یعنی اینیمل خدا نہ خواستہ کب صبح اٹھو کون سا اینیمل مر گیا، نو ون نوز. ایک ایسا اس میں ہڈن لاسز ہیں جو کہ کوئی بھی جس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اینڈ ٹاپ آف آل کہ اگر آپ نے ڈیری فارمنگ کہیں سے پراپر، یا تو آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا آپ نے کسی کے ساتھ رہ کے کوئی ٹریننگ نہیں کی، تو جو سب سے بڑا اس میں جو لاس ہے وہ ان دا فارم آف جب آپ پہلا بیچ ڈالتے ہو، جب آپ کے اینیمل ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ سب سے جو مین ہٹ آپ کو جو پڑتی ہے، جو مین لاس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 9 مہینے یا 10 مہینے بعد آپ کے پاس دوبارہ اینیمل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں. مطلب ڈرائی ہونے سے مطلب جب وہ دودھ دینا بند کر دے، کیونکہ اس کا لیکٹیشن پیریڈ ہے وہ 8 to 9 منتھ. اس کے بعد آبویسلی وہ پھر آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ سولوشن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سولوشن، اگر ہم اس سولوشن کی بات کریں تو آبویسلی وہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے، بٹ جنرلی وہ سولوشن سب کے لیے مطلب اگر کامن میں ہے. ایک نارمل بھینس کی بات کروں تو آپ جو بھینس لیتے ہیں وہ آلریڈی دودھ دے رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ جو ہم اینیمل لیتے ہیں وہ یا تو مطلب بیبی ڈیلیور اس نے کرنا ہوتا ہے یا کر چکی ہوتی ہے تازی، جس کو تازہ بھینس کہتے ہیں. تو وہ آبویسلی وہ ہمیں وارا ہی وہی کھاتی ہے جو بالکل فریش اینیمل ہو. یعنی جتنا وہ پرانا ہوتا جائے گا آبویسلی وہ اپنا لیکٹیشن پیریڈ اس میں بریڈنگ کا عمل شامل نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہم آلریڈی اس میں پھر وہی آ جاتے ہیں کہ 2 مین ایریاز ہیں. ہم جو اینیمل بائی کر کے آتے ہیں منڈی سے یا کسی کے پاس کھڑے ہیں وہاں سے اگر ہم لے کے آتے ہیں تو اوبیسلی اس میں بریڈ تو نہیں ہے. وہ تو جو جانور کھڑا ہے دیکھ کے کہ جو دودھ میں اچھا ہے، نسل میں اچھا ہے، جو ہمیں دکھنے میں سمجھ آ رہا تو اس حساب سے ہم بائی کر کے لے آتے ہیں. ٹھیک. جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ تو آپ کسی بھی سورس سے آپ نے بائی کر کے لے آئے. اصل جو چیز ہے جو اس سے آگے کا پروسیس ہے، آیا بریڈنگ کر کے آپ اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہو نمبر 1، یا آپ اس کو جو کہ اب کرنٹلی ہو رہا ہے کہ آپ اس کو لیکٹیشن پیریڈ جیسے ہی اوور ہو گیا آپ نے اس کو کسائی کے حوالے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھینس لاتے ہیں تقریباً 8-9 مہینے تک وہ دودھ دیتی ہے، اور اس کے بعد 2 پریکٹسز ہوتی ہیں. یا تو آپ لوگ اس کو کٹوا دیتے ہیں، اس کے ایک رقم لے کے آلموسٹ 50% آف دا پرائس پہ بک جاتی ہو. بڑے مطلب سمجھ لیں کہ آپ لکی ہو کہ اگر وہ 50% پہ بک جائے. اچھا. ایون لیس دین دیٹ، لائک مطلب اگر ایک 2 لاکھ کی بھینس ہے، اگر 2-2.5 لاکھ کی بھینس ہے جو کہ اچھی بھینس آپ کہہ سکتے ہو 2.5 لاکھ تک کی ہے، وہ آپ کی میکسیمم اگر جاتی ہے تو 1 لاکھ سے لے کے 1,20,000 کے اندر سیل ہوتی ہے. اچھا، ایک اچھی بھینس نارملی دن میں کتنا دودھ دے دیتی ہے؟ دیکھیں اس میں جب ہم اپنا حساب لگاتے ہیں نا فارم کا، پھر ہم انڈیویجول ایک اینیمل کو لے کے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اوور آل ایوریج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بھینس کے کیس میں ایوریج از اراؤنڈ 9 لیٹر جو ہے وہ پر ڈے ایک اینیمل دیتا ہے. 4.5 لیٹر ایک ٹائم کا دیتی ہے. مطلب دن میں 2 دفعہ؟ دن میں 2 دفعہ. اگین اس میں کیا ہے کہ اس کے اسٹارٹنگ منتھ جو ہوتے ہیں وہ ذرا پیک کے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک پیک کو ہٹ کرتی ہے، دین اس کا دوبارہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو اس پورے 9 منتھ کی اگر ہم ایوریج نکالیں تو دیٹ از اراؤنڈ 9 لیٹرز. اچھا، مطلب اگر دن کی بات کریں تو 9 لیٹر مل جاتا ہے. اچھا، 9 لیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دن کے 9 لیٹر ہیں تو اس کا ٹیکنیکلی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کو سمپلی ملٹیپلائی کر دیں، دیکھیں ہم جو 30 سے، اور اس کے بعد آپ 9 مہینے کے حوالے سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں. ہمارا جو ایگزسٹنگ ریٹ ہے بیسکلی، جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ ایک جو فائٹ ہے وہ بیسکلی فائٹ کا حصہ بھی یہی ہے. بٹ اوبیسلی اس میں آرگنائزیشن آلریڈی پارٹ پلے کر رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اس میں میں نے کوئی بولنا بھی نہیں ہے. بٹ جو میرا مین جو کنسرن ہے وہ دوسرا ایریا ہے جس کی طرف میں نے آیا بھی ہوں اس مقصد کو ڈسکس کرنے کے لیے. اگر ایک بھینس 4.5 لیٹر دودھ دیتی ہے تو وہ اراؤنڈ 1 سال میں لیکٹیشن پیریڈ میں، ناٹ 1 سال، 9 منتھ کے اندر وہ کوئی 2.5 لاکھ کا دودھ دیتی ہے. صحیح. آن این ایوریج آپ کہہ سکتے ہو جو کرنٹ ریٹ ہے، جو کہ 103 روپے ہے ہمارا. آپ 103 میں دیتے ہیں آگے؟ جو ہمارا بیسیکلی ڈیری فارمر ایکس گیٹ فارم سے جو نکلا وہ 103 نکلا. یہ چیز بڑی کلیئر ہونی بڑی ضروری ہے. اچھا، یہ 103 کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو 103 پر لیٹر کا حساب ہوتا ہے، سیر کا حساب ہوتا ہے، دیکھیں اس میں بھی میں بڑا جب اس انڈسٹری میں آیا اور ابھی تک جو سب سے حیران کن بات ہے کہ یہ اتنا کامن ایک ایشو ہے جو سب کو پتا ہے بٹ اس پہ کوئی بول نہیں رہا. دودھ ہر جگہ لیٹر میں ورلڈ وائڈ.
جبکہ ہمارے ہاں وہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جو ٹینکی ہے دیٹ از نون ایز 40 سیر، اس کو 40 سیر بولا جاتا ہے، جو بڑی سی ٹینک جو بڑی اکثر دودھ ٹینک والی ہوتا ہے دکان جو پہ آپ کو رکھی نظر ہوتی بھی آتا ہے، وہ لیٹر نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو لیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی 37.5 لیٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اگر اپنی ٹینکی کی بات کرتا ہوں، میری آج کی ایکس فارم کا جو ریٹ ہے وہ ہے مطلب 3,840 لیٹر کا یونٹ سیر سے بڑا ہوتا ہے، سیر چھوٹا ہوتا ہے، سیر چھوٹا ہوتا ہے، لیٹر بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اگر اپنے 3,840 کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 37.5 لیٹر کے سے، جی میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اگر ویسے تو اس کو دودھ کو آپ کے جی میں میئر نہیں کرتے ہو، دودھ انڈرسٹوڈ ہے کہ لیٹر اکثر میں ہم نے جاتا ہے. دکانوں پہ دودھ کلو کے حساب سے بکتا ہے. وہ اگین ایک ٹرمینالوجی ہے بٹ میرے حساب سے وہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسٹینڈرڈ از لیٹر جو کہ ورلڈ وائڈ چلتا ہے. جو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ 1 لیٹر کو وے اسکیل کے اوپر رکھتے ہو تو دیٹ از مور اور لیس اکول ٹو 1 kg. تو کے جی اینڈ لیٹر فیٹ کانٹینٹ سے فرق پڑتا ہے. اگین کہ تھکنس جتنی زیادہ ہوگی تو obviously اس نے وے زیادہ کرنا ہے، اور تھکنس اگر کم ہوگی تو اس نے وے کم کرنا ہے. بٹ اگر ہم اس کو پھر کمپیئر سیر سے کریں تو سیر از لیس، اور لیٹر یا کے جی آپ بولو تو وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. اس کی آپ کمپیریزن اس طرح سے کر سکتے ہو کہ 1 لیٹر اگر دودھ کا ہم وے اسکیل پہ رکھیں تو دیٹ نیڈ ٹو بی 980 گرام، صحیح ہے. یا پورا 1000 آپ لگا لو. ویئر ایز اگر آپ ایک سیر کو رکھو گے تو وہ 900 سے 920 گرام وے اسکیل پہ دکھائے گا. مطلب اگر اس میں تقریباً 60 سے 70 گرام کا فرق 80 سے 100 گرام کا ڈفرینس آتا ہے سیر اور لیٹر اگر آپ اس میں کنورژن میں جاتے ہو صحیح جو ہوتا ہے. تو ہم کیونکہ 103 اچھا، یہ روپے جو دودھ والوں کے ہم نے دیکھا ہے شاپ سے ریٹیلرز آؤٹ لیٹ پہ ہم نے دیکھا ہے پیمانہ بنا ہوتا ہے جس میں دودھ بھرتے ہیں اور اس میں تھیلی میں ڈال دیتے ہیں. جی. تو وہ جو پیمانہ ہوتا ہے وہ پہلے تو اس پیمانے میں کیا لیٹر بنتا ہے، سیر بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ دیکھیں یہ میری ڈسکشن انفیکٹ میں نے ٹارگٹ بھی اسی طرح سے کیا ہوا تھا کہ ڈیری فارم دین ریٹیل ہاں شاپ نہیں، اینڈ لیکن دین اینڈ کنزیومر. یہ ٹاپک تو بڑا اہم ہے. یہ والی جو چیز ہے نا جس کو آپ سیر اور وہ کہتے ہو، اگر میں اینڈ کنزیومر کی بات کروں تو یس دے نو کہ سیر کیا اور لیٹر کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ میں اگر اپنی شاپ کی بات کروں تو میرے پاس شروع میں کئی کسٹمر ایسے آئے کہ جو مجھ سے دودھ لے کے جاتے تھے اور برابر والی دکان میں جا کے اس کو وے اسکیل پہ رکھ کے دیکھتے تھے کہ یہ ہے کتنا انفیکٹ. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک رننگ ایک پریکٹس ہوتی ہے یا رش والی ایریاز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آلریڈی ایک سیٹ بزنس ہے، تو وہاں پہ پھر ایک کامن پریکٹس کیا بن چکی ہے کہ ساتھ ساتھ سیر بھی چلایا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کے پھر ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اگر میں اس کے اگر میں ریزننگ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیمانہ سیر میں ہوتا ہے؟ پیمانہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. پیمانے جو مارکیٹ کے اندر لیٹر بھی ملتا ہے آپ کو اور سیر بھی ملتا ہے. صحیح. اب یہ جو شاپ کیپر ہے، ریٹیلر ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں سے کون سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. صحیح. یعنی یہ سمجھ لیں اس کی ول اینڈ وش ہے. صحیح. کہ اگر تو وہ فیئر مین سے کرنا چاہتا ہے تو عام طور پہ کراچی میں کیا پیمانہ استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے چلتے دونوں ہیں. یعنی اوبیسلی جو اچھے نام ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں، کوئی اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے والے. مطلب یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ چھوٹا پیمانہ استعمال کیا جا رہا ہو. دیکھیں خالی پھر پیمانہ نہیں دیکھنا، یہاں 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. نمبر 1 کوالٹی ہے، نمبر 2 کوانٹٹی. نہیں، میں کوالٹی پہ ضرور آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں اگر پیمانہ فرق ہو تو 80 سے 90 گرامز کا ایک ریٹیلر پر لیٹر ایڈوانٹیج اٹھا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. نہیں میں منیر بھائی اس کو میں تھوڑا سا اس پہ اسٹریس اس لیے کروں گا. دیکھیں اگر ایک بندہ پیمانہ پورا بھی دے رہا ہے، اصل جو چیز ہے پیمانہ پورا دے کے آیا، پھر کوالٹی بھی وہ دے رہا نہیں دے رہا، کیونکہ اس نے ایک قسم پوری کر لی کہ یہ دیکھو میرا پورا لیٹر ہے. صحیح. بٹ بدلے میں وہ آپ کو وہ کوالٹی ہی نہیں دے رہا جو ایگریڈ ہے. تو گڑبڑ تو وہاں پہ بھی ہوگی نا چیز. تو اس نے مطلب اگر وہاں نہیں تو وہاں پہ اس نے مسئلہ کر دیا. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں چیزیں پوری ہوں. اب اگر دونوں چیزیں پوری نہیں ہیں تو وہ بیسیکلی جو ریزننگ ہے نا اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. وہ جو ریزننگ ہے اس پہ بھی میرے حساب سے یعنی ایک بندہ اگر غلط کام کرتا کیوں ہے، میرے نزدیک اوبیسلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ ساری امپلیمنٹیشن کرنی ہے، رولز سب اسی نے مطلب ایک ڈیفائن کرنے ہیں، لائن اس نے دینی ہے جس کو سب نے فالو کرنا ہے. اگر وہ لائن میں گڑبڑ ہے تو یعنی یا تو وہ فارمر کے حق میں نہیں ہے یا ریٹیلر کے حق میں نہیں ہے، تو اوبیسلی وہ پھر شارٹ کٹ ڈھونڈے گا، وہ انفیئر مین بھی ڈھونڈے گا، وہ سب غلط کام بھی کرے گا، کیونکہ اس نے ایٹ دی اینڈ آف ڈے اپنا تو پروفٹ بنانا ہی بنانا ہے نا. کیونکہ اگر آپ یہ بولو کہ ہر کوئی ایک کاز اور ایک مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک بڑی سینس لیس سی بات ہے. ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. پہلا ٹارگیٹ ہی اس کا یہی ہے کہ یار میں کچھ 2 پیسے بچاؤں گا تو تبھی پہیہ چلے گا نا. تو وہ اگر چیز پروفیٹیبل نہیں ہے تو وہ پھر اس کے ڈفرینٹ ویز ہیں اس کو پروفیٹیبل بنانے کے. تو میں پروفیٹیبل بنانے کے ویز پہ بات کروں گا. جی میں یہ بھی پوچھوں گا آپ سے کہ جو ڈیری انڈسٹری کس طریقے سے کام کرتی ہے، کیونکہ 3 ڈفرینٹ سیگمنٹس آ جاتے ہیں، ڈیری، پھر مڈل مین اور پھر ریٹیلرز، یعنی کہ جو شاپ سے ملتا ہے. ضرور بات کریں گے کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک عوام نہیں جانتی.
سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.